अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला। आपका मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। प्रोग्राम करने के लिए मौज़ूआत तो बेशुमार थे, लेकिन क्या करें कि जिस घर में ख़ुद जनाजे उठते हों उस घर से कोई और बुकार नहीं उठ सकती, कोई और बात नहीं हो सकती, कोई और पुकार नहीं हो सकती। मैं ये बात कर रही हूँ मरहूम सलीम शहजाद की, जिसका जनाजा उठे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। और ये कोई और नहीं, ये जर्नलिस्ट हमारी अपनी कम्युनिटी के एक बहुत ही दलेर और एक बहुत ही निडर किस्म के जर्नलिस्ट, जिन पे आज हम सबको फ़ख्र है और उन सब के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सलीम शहजाद का जुर्म क्या था? सलीम शहजाद का जुर्म ये था कि उसने सच कहा, सच लिखा, सच बोला और सच लिखने की हमेशा कसम उठाई। सलीम शहजाद का जुर्म ये था कि उसने पाकिस्तान के लिए सोचा, लेकिन वो मुल्की मफाद की अनदेखी गोली की भेंट चढ़ गया। सलीम शहजाद का जुर्म ये था कि वो पाकिस्तान के लिए सोचता था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये मुल्क, ये रियासत उसको दिफा करने में और उसको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने में नाकाम हो रही है। सलीम शहजाद के बहुत सारे जराइम की उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, मगर हमारे बाकी सहाफ़ी, हमारे साथियों का जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो निहत्ते बग़ैर किसी हथियार के लड़ते हैं और सच लिख के लड़ते हैं। अब तक तकरीबन 2002 से लेकर अब तक हमारे कई सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं और उनमें तकरीबन 74 शोहदा हैं पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए जो किसी न किसी अनदेखी गोली का शिकार हुए। फ्रीडम हाउस ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर प्रेस फ्रीडम जो है वो 134वें नंबर पे पाकिस्तान रैंकिंग में है। 74 शोहदा पाकिस्तान के सहाफ़ियों के, उनके जनाजे हम उठा चुके हैं। समा के 3 सहाफ़ियों के जनाजे हमने उठाए हैं। इसके अलावा जियो टेलीविज़न के, बेशुमार अखबारात के, बेतहाशा फाटा के, पाटा के बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट, बलोचिस्तान के, जिनके नाम भी शायद हमें याद नहीं, लेकिन इस आज़ादी सहाफ़त की जंग में वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आज का मुकदमा पाकिस्तान के सहाफ़ियों का मुकदमा है। वो किसी भी सूरत में हो, वो सच लिखने की कोशिश करता है और इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकेगा, क्योंकि ये सच की आवाज़ है, इसका गला घोंटा नहीं जा सकता। आज तक जमहूरियत के नाम पर बनने वाली हुकूमतें पाकिस्तान के सहाफ़ियों को कितना तहफ़्फ़ुज़ फराम कर चुकी हैं, कितने बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, कितनी औरतें हैं जो बेवा हो चुकी हैं और उनके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, और वो सहाफ़ियों की बीवियां हैं, सहाफ़ियों के बच्चे हैं। हम सब के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन हमारे लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा? हम सब के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाते हैं, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आज का प्रोग्राम उन तमाम सहाफ़ियों के नाम जो कि सच के लिए, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, सच के लिए मारे खाई, सच के लिए धमकियां वसूल की, सच के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया। आज का प्रोग्राम उनके नाम है और आज इसी पे हम बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। ये रियासत मुल्की मफाद के नाम पर कब तक अपने इन सहाफ़ियों को, अपने जयालों को, जो कि पाकिस्तान के लिए जीते हैं, मरते हैं, लिखते हैं, आंधी बारिश तूफ़ान में आप तक इत्तलात की रसाई पहुंचाते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में क्यों नाकाम हुई है? हम बात करेंगे। हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मारूफ़ तज्ज़िया निगार हैं और बहुत सीनियर हैं। जनाब जाहिद हुसैन साहब, खुश आमदीद आपको, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। उमर चीमा, हमारे वो नौजवान सहाफ़ी जिस पे हमें भी फ़ख्र है, हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त जिसने मार खाई है और आज भी इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी, हम आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। परवेज़ शौकत साहब PFUJ के प्रेसिडेंट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनसे भी आज सहाफ़ियों के बारे में बात करेंगे। जनाब नुसरत जावेद साहब मारूफ एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। इस दश्त की सयाही में नुसरत साहब ने भी बहुत से तजुर्बात किए हैं और इसमें बहुत सी धमकियाँ भी हैं जो इन्होंने वसूल की हैं, बहुत सी मारें भी इन्होंने खाई हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाने का। उनके साथ है जनाब अफजल भट्ट साहब, नेशनल प्रेस क्लब जहाँ हम खड़े हैं इसके सदर हैं और हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी और ये बताना नहीं भूलना चाहती कि इस जो हमारी यहाँ पे लोग बैठे हैं ये वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इसमें अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं जो कि सहाफ़त पढ़ रहे हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं और आज इनसे भी हम इनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे। जाहिद साहब, सलीम शहजाद का जुर्म क्या था? मैं तो पहले दिन से यही सवाल कर रही हूँ और आपसे भी आज पहला सवाल यही है, उसका जुर्म क्या था? असल में जुर्म उसका वो यही है जो कि सहाफ़ियों के साथ होता है कि अगर जो सच बोलता है या वो हकीकतें बयान करता है जिसको सुनना जो है हमारे हुक्मरान या वो एजेंसियाँ जो हैं वो नहीं कबूल करती हैं, उसका कसूर यही था। देखिए, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे वो और उनका काम भी यही था कि जो है हकीकत को सामने लेके आएँ। उनकी जो है जो राइटिंग थी उससे लोगों को इतराज़ हो सकता है, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये कहना कि जो है सलीम शहजाद जो है कोई आम सहाफ़ी नहीं थे,
بلکہ ایک ان کا جو ہے ایک عرصے دراز تک انہوں نے جو ہے نہ پاکستان اور افغانستان میں ہر جگہ سفر بھی کیا تھا. وہاں سے جو بھی ان کو جو ہے وہ انفارمیشن ملتی تھی یا جو بھی ان کی انویسٹیگیشن ہوتی تھی اس کو وہ عوام کے سامنے لے کے آتے تھے اپنے اخبار کے ذریعے, جس پہ وہ لکھتے رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات جو آج کل جتنے بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ تو صحیح ہے کہ آزادی صحافت بھی موجود ہے اور اس کو یہ آزادی جو ہے وہ لڑ کے لی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس پہ قربانیاں دی ہیں, ہمارے سینئرز نے قربانیاں دی ہیں, جس کے نتیجے میں آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ ہم اپنی بات کہہ سکیں. لیکن اس آزادی کو بھی ایک مستقل طور پہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ صحافی ان حقیقتوں کے سامنے لے کے نہیں آ سکیں. اور اس کی مثال آپ ابھی دے چکی ہیں کہ کتنے صحافیوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور کتنے لوگوں کو جو ہے ٹارچر تک کیا گیا ہے. اور سلیم شہزاد جو ہے وہ میرے خیال یہ کہ ان کو بھی جو ٹارچر کیا گیا تھا وہ اس کو زیادہ انہوں نے وہ کیا, اور وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاہ ترین جو ہے واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور اس سے برا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 60 سال کی جو تاریخ رہی ہے اس میں کسی جرنلسٹ کے ساتھ یہ کیا گیا ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں, لوگ جیلوں میں ضرور گئے ہیں, ان کو ٹارچر کیا گیا ہے, لیکن جس بے رحمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی ہے. بالکل بالکل, یہ بات زاہد حسین صاحب نے نصرت صاحب کہی ہے. نصرت صاحب, مجھے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ, بہت سے جرنلسٹوں کے ساتھ ایک سوال ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے. تو 1 ہفتہ ہونے کو ہوا ہے سلیم شہزاد کے قتل کو, اور اب تک ایک معمہ ہے اور معمہ رہے گا. کب تک رہے گا؟ اب تک 2000 سے لے کے 50 صحافی جو مارے جا چکے ہیں 2002 سے, ان کا قتل صرف معمہ ہے. کیوں ہے یہ معمہ اور کیوں تحقیقات سامنے نہیں آتی؟ کیوں کمیٹیاں بنتی ہیں اور رائیگاں جاتی ہیں؟ کون سی طاقتیں ہیں جو کہ روکے رکھتی ہیں؟ میں الزام پہ بعد میں آؤں گی. یہ اس کی تحقیقات کو کرنا ہی نہیں چاہتا ہے, بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے. اصل بات یہ, اور پھر آپ تحقیقات ان سے ان کی توقع رکھ رہے ہیں. مثلا ابھی جو لوگ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک قتل کے صدقے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا پتہ چلا لیا انہوں نے. ان کا اپنا وزیر یہاں دن دہاڑے مارا گیا, اس کا پتہ چلا لیا ہے. اچھا چلیں, ان دونوں کو تو قاتلوں کو لوکیٹ کرنے میں شاید مشکل ہو رہی ہوگی. ان کا ایک گورنر ہوتا تھا سلمان تاثیر, اس کو یہاں F63 میں مارا, قاتل زندہ ہے. یہ تو پتہ کریں آخری تاریخ کب ہوئی تھی اور کب آئندہ ہوگی, اور جج بھی ہے موجود یا نہیں. ایک کمپرومائز قسم کے سیاستدان جب ہوں اور ایک جعلی قسم کا منافق معاشرہ ہو, اس میں آپ صحافت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ پہ رحم کر سکتا ہوں. مجھے افسوس ہے سلیم شہزاد مر گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس طرح کی اور بہت ساری اموات ہوں گی. آپ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے, آپ کی تو ویسے بھی شادی ہو گئی ہوئی ہے. شرعن ایک حوالے سے, اخلاقاً آپ کا رائٹ ہے گھر بیٹھو, اس کے باوجود ٹی وی پہ آنا ہے تو کوکنگ کا پروگرام کرو. اور اگر سیاست پر ہی کرنا ہے تو اتنے کرپٹ ہیں سیاستدان, ان کی باتیں کریں. آپ کیا سلیم شہزاد کا ماتم لے کے بیٹھ گئے؟ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. ہم ایک بزدل اور منافق معاشرہ ہیں. میں جو اتنا پڑھا لکھا بنتا ہوں, بخدا میں 8ویں جماعت تک یہ سمجھتا رہا کہ سکندر اعظم مسلمان تھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمیں فاتح لوگ, طاقتور لوگ اچھے لگتے ہیں. ہمارے غلامی ہے ڈی این اے میں. سینٹرل ایشیا میں جہاں پہ بھی کبھی وہ قحط آتا تھا نا, گھوڑوں پہ بیٹھ کے یہاں آ جاتے تھے. یہ 5000 سال میں ہم نے کب اپنے آپ کو اجاگر کیا ہے یا اسرٹ کیا؟ تو ہم اسی طرح سے جنازے اٹھاتے رہیں گے, سوگ مناتے رہیں گے. اتنا اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ تو مت باندھے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کام میں کیوں پڑ رہے ہیں. میں تو ابھی دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, جب سے سلیم شہزاد کا قتل ہوا ہے میں تو سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو لوگوں میں بھی پاپولر ہو. اور میں باقاعدہ ریسرچ کر رہا ہوں. یوٹیوب پہ جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو غیرت مند مسلمان ہیں, 30 لاکھ سے زیادہ کون سی ٹیپ دیکھی گئی ہے. نیک ٹو نیک مقابلہ ہے نرگس کے مجرے میں اور انجمن شہزادی کے. تو اس ٹائپ کا کوئی چیزیں کریں. آپ کن چکروں میں بڑھ گئی ہیں فضول قسم کی؟ کیا سچ تو یہی ہے, سچ تو یہی. میں پرویز شوکت صاحب آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں, بٹ صاحب سے بھی. عمر, آپ کی مثال تو ہمارے سامنے ہے. مطلب آپ کا سر منڈایا گیا, آپ کو مارا گیا, آپ کو پیٹا گیا, آپ کے زخم آئے, آپ نے ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھ کے بولا, کمیٹیاں بھی بنائی گئیں, کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ نہیں.
اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں عام طور پہ ایک بات کرتا ہوں, ایک رچرڈ باؤچر کی ایک بات میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے 2008 کے الیکشن تھے اور امریکہ میں کانگریشنل ہیرنگ تھی, ادھر ان کو پیش ہونا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ کیا دھاندلی ہوگی الیکشن میں, تو اس کا ایک بڑا کوٹیبل کوٹ تھا. اس نے کہا کہ اف دا ہسٹری از اینی گائیڈ ریگنگ وڈ اکر. تو اگر تاریخ گواہ ہے یا اگر تاریخ کو ہم اپنا گواہ بنا کے بات کریں یا اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کیس کا کیا فیوچر ہوگا, یہ کیس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا. اور لیک آف ول بالکل سٹارٹ سے ہے, وہ ہمارے جرنلسٹوں میں بھی ہے اور وہ حکمرانوں میں بھی ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ سچ کہنے سے ڈرتے ہیں اس معاملے کے اوپر آ کے, اس لیے اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ سچ جو ہوتے ہیں نا, سچ کوئی بندہ طاقت کے کیپسول کھا کے نہیں کہہ دیتا. یہ سچ ایک تو کنوکشن ہوتی ہے اپنی, اور کنوکشن کے ساتھ ساتھ ریاست آپ کو آپ کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے, آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے. وہ سچ بولنا آپ اس کو آپ کے حق کے طور پہ تسلیم کرتی ہے. ہمارے ادھر سچ بولنے کا رواج ختم ہو رہا ہے. سچ پاکستان میں مر رہا ہے. ہر آئے دن ایک نیا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک سچ کا پھر قتل ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس کا کیا ہوگا, اس کیس کا یہی ہوگا. یہ ایک سکرپٹ ہے جرنلسٹوں کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی. تھریٹ ہے وہ میرے کیس میں بھی ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کیس کسی نتیجے پہ پہنچے گا, صحیح, اور حکمران کہتے تھے جی کہ ہم نے بس جی وہ آرڈر کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا ہے. میں تو ایک مثال دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری, ان کی وائف کا اسیسینیشن ہوئی, یہ ایک بہت بڑا مرڈر تھا. وہ ابھی تک وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے, اس میں بھی سیاست کر رہے ہیں. وہ ایک جرنلسٹ کے مرڈر کا کیا کریں گے. اس میں ایک اور ریزن ہے, پاکستان کا پاسپورٹ انتہائی بدقسمت پاسپورٹ ہے. یہ باہر بھی ذلیل ہوتا ہے, یہ گھر پہ بھی ذلیل ہوتا ہے. یہ جب آپ باہر جائیں تو آپ کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اگر یہی پاسپورٹ رکھنے والے اس ملک کے شہری, وہ سب سے بڑا ریاستی اداروں کا سب سے بڑا ٹارگٹ بھی وہی ہے. اگر کوئی ادھر فارن جرنلسٹ ہو تو ڈینیل پرل کا آپ کے سامنے ہے نا. میں یہی بات کر رہا ہوں, ڈینیل پرل کے کیس میں انہوں نے ان کو مثال بنا دیا ہے. ڈینیل پرل کے کیس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آئندہ آپ نے کبھی جرت بھی کی کسی فارن جرنلسٹ کو نہیں پکڑتے, اور فارن جرنلسٹ کو اس چیز کا احساس ہے اور وہ اس چیز پہ خوش قسمتی کا ایک وہ فیل کرتا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. ایک پاکستانی جرنلسٹ جو ہے وہ اگر ادھر بات کرے, وہ کہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہی ہم سٹرانگ ہو جائیں, وہ دشمن ہو جاتا ہے, وہ غدار ہو جاتا ہے, اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا بولے تو بالکل اس کو کچھ بھی بھگتنا پڑتا ہے. پرویز شوکت صاحب, یہ کمیٹیاں بنتی ہیں, تحقیقات ہوتی ہیں. میں آہستہ آہستہ اس مرحلے پہ آنا چاہتی ہوں کہ یہ کیوں اس تک نتیجے اب تک نہیں نکلے. لیکن سلیم شہزاد کے قتل کے بعد اب تک ہم نے کیا ایسا کیا ہے کہ حکومت انڈر پریشر ہوئی ہو کہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سامنے لایا جائے, یا کم از کم پوچھ گچھ کی جائے, یا کم از کم ایک جوڈیشل کمیشن ہی بنایا جائے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بات یہ ہے جو پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ نے جو موومنٹ چلائی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا رسپانس ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج سے جو ہمیں شیورٹی دی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ 2-3 دن میں بن جائے گا, ہم نے 10 تاریخ کا ٹارگٹ دیا ان کو. اور اگر سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جو ہمارے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہم کوئی لوئر لیول کے جج کی سربراہی میں نہیں چاہتے جس کا نتیجہ نہ نکلے, سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں اگر ٹریبونل بن رہا ہے یا جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ساتھیوں کا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کیس کو فائٹ کرتے ہیں تاکہ اصل حقائق سامنے آئیں اور اصل مجرموں تک ہم پہنچ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم حکمرانوں سے بھی شکوہ کرتے ہیں, ہم پبلک سے بھی کہتے ہیں. نصرت صاحب نے کہا کہ یہ چھوڑ دو یہ کام, ظاہر اس پروفیشن میں سیکیورٹی, لیکن ہمیں اپنا بھی وہ کرنا چاہیے احتساب کہ ہم اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ نے آج صحافیوں کے حوالے سے یہ پروگرام کیا تو مجھے افسوس ہے کہ کتنے صحافی موجود ہیں. کل ہم نے صحافیوں کے سلیم شہزاد کے حوالے سے مظاہرہ کیا. اس کی بھی تو ریزن ہوگی نا, لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہیں, وہ بات نہیں کرنا چاہتے, تو پھر گھر پہ بیٹھتے ہیں انسیکیور فیل کر رہے ہیں. تو جب ہم کسی ایجیٹیشن ہم کرتے ہیں, ہم تو فرنٹ لائن پہ ہیں,